बोले धुरो पढ़े। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सूरह यासीन पढ़ रहे हैं तहज्जुद की नमाज में, जब इस आयत पर पहुंचे तो रो पड़े वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज लदा हो जाओ। यहाँ तो फरमा बरदार ना फरमान बराबर, मुत्तकी मुजरिम ना फरमान सब बराबर, नमाजी बेनमाजी, बाहया बेहया, हलाल खाने वाला हराम, हलाल देखने वाला हराम देख, सब बराबर है। ये तो क़यामत के दिन का फैसला है। वो ना मुजरिमो आज लदा हो जाओ, रो पड़े कि पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला हो। हाँ, बराबर नहीं होंगे, नमाजी बेनमाजी बराबर, बेहया बाहया बराबर, जिनकी रात अल्लाह की इताअत में, जिनकी रात अय्याशी में, ये बराबर होंगे। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ तहकुमून, हम फरमाबरदारों को नाफरमानों को बराबर कर देंगे। ये तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ऐसे फैसले करते हो। अम लकुम किताबुन फीहि तदरुसून, तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वहां सब बराबर है। अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिका ला यस्तवून, ईमान वाले और फासिक बराबर नहीं 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 नहीं। अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम जन्नातुल मअवा नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून, जो ईमान लाए, अल्लाह की जात पर यकीन, जन्नत का यकीन, जहन्नम का यकीन, क़यामत का यकीन, आखिरत का यकीन, मरने के बाद उठने का यकीन, हिसाब किताब का यकीन, फरिश्तों पर यकीन, तकदीर पर यकीन, जिनका ईमान सही और उनके अमाल सालिह, नेक अमाल, अच्छे अमाल किए, उनका ठिकाना जन्नत है और ये बदला है उन अमाल का जो दुनिया में करके आए। वअम्मल्लज़ीन फसक़ू फमअवाहुमुन नार, फिस्को फुजूर वाला रास्ता इख्तियार किया तो उनका ठिकाना जहन्नम होगा। जिंदगी गुजारने के दो ही तरीके हैं, रब चाही जिंदगी, ये रास्ता जन्नत का है, जी चाही जिंदगी, ये रास्ता जहन्नम का है, ये रास्ता जहन्नम का है। मरने के बाद क़यामत, अमाल नामे, अमाल तोले जाएंगे, अच्छे अमाल, बुरे अमाल, एक तरफ नेकियां, एक तरफ बुराइयां। जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक गया कामयाब, बुराइयों का पलड़ा झुक गया नाकाम। फअम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। नेकियों का पलड़ा झुक गया है, दाएं हाथ में मलनामा मिला है तो क्या कहेगा, की ओ देखो वो मेरा मलनामा, मैं पास हो गया। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे तो यकीन था मरना है, उठना है, हिसाब किताब है, अल्लाह के सामने पेश होना है, मुझे तो यकीन था, तैयारी थी। फहुव फ़ी ईशतिन राज़िया, आज बहुत मजे की जिंदगी है। हाँ, जो चाहो करो, अब जो चाहो खाओ। फ़ी जन्नतिन आलिया, उम्दा उम्दा बागात, क़ुतूफ़ुहा दानिया, फल झुके हुए हैं। कुलू वशरबू, खाओ पियो मजे करो, ये बदला है उन अमाल का जो दुनिया में करके आए। अम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल क़ाज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलक अन्नी सुल्तानिया खुज़ूहु फ़ग़ुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्म फ़ी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकूह। अगर नेकियों का पलड़ा हल्का पड़ गया, बुराइयों का पलड़ा झुक गया तो क्या होगा, बाएं हाथ में अमलनामा मिलेगा और क्या कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो जो ये अमलनामा मुझे ना ही मिलता, ये हिसाब किताब मुझे पता ही ना लगता, वो जो मौत आई थी ना, वो काश मौत फैसला कर देती, ये मौत के बाद दोबारा उठना कहां से आ गया। मा अग़ना अन्नी मालिया, बड़ा पैसा कमाया था, दिन रात बड़ी मेहनत की थी, सुबह शाम जान खपाई थी पैसों पर, आज तो वो पैसा काम ही नहीं आ रहा भाई।
ہلک عنی سلطانیہ، بڑا میرا دنیا میں روب تھا، بڑا دبدبا تھا، آج وہ روب کوئی کام نہیں آیا۔ حکم ہوگا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدبخت کو اور جہنم کا توق اس کی گردن میں ڈالو، پھر زنجیر میں جکڑ کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، رہنا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس آیت پر پہنچے نا تو رو پڑے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی، جس موت سے تو بدکتا بھاگتا تھا آ گئی۔ جاؤ، کدھر جاؤ گے؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یہ موت جس سے تم بھاگ رہے یہ تو آ کے رہے گی، کہاں بھاگو گے بھائی؟ ایک آدمی کہنے لگا میں مرتے مرتے بچ گیا، دوسرے نے کہا بھائی بچتے بچتے مر ہی جاؤ، کون بچا ہے کہ تم بچے؟ جس سے بھاگ رہی تو آ کے رہے گی، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف جو ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ بتایا جائے گا کیا کر کے آئے، زندگی کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں لگائی تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، مال کہاں خرچ کیا تھا۔ آزاد نہیں ہم، جو مرضی دیکھیں، جو مرضی بولیں، جو مرضی سنیں، جب مرضی سو جائیں، جب مرضی اٹھ جائیں، جو مرضی کھا لیں، جو مرضی کما لیں، جب مرضی خرچ کر دیں۔ نہیں نہیں نہیں، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں، اب زور الفاظ کا اللہ فرما رہے ہیں، ان سے کہیں کیا، مجھے میرے رب کی قسم تم مرنے کے بعد البتہ ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے، اور تمہیں البتہ ضرور بالضرور بتایا جائے گا کہ تم کر کے کیا ہے۔ مرنا ہے، اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ کامیاب کون کہ جو جنت میں گیا، ناکام کون کہ جہنم میں گیا۔ سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنت میں چلے جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ جیسے ماں باپ کو بچوں سے تعلق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اب وہ انبیاء والی محنت، انبیاء والی فکر، انبیاء والا کام اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ اس امت کو ہمیں، ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے، نئے پرانے، غریب امیر، ہمارا اصل کام، پہلا کام، بڑا کام، اہم کام، اونچا کام، سب سے ضروری کام وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت وہ ہدایت ہے، پیسہ نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے، کپڑے نہیں ہے، مکان نہیں ہے، زیورات فرنیچر یہ نہیں، انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے، ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگنا ضروری ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں کیا سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت کا ملنا، انبیاء کی بعثت کا مقصد، انبیاء کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اچھا کھانا ملے، لوگوں کے گھر اچھے بنے، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو جائیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ نہیں نہیں نہیں، انبیاء کی بعثت کا مقصد انسانوں کو ہدایت مل جائے، انسان جہنم سے بچ جائیں، انسان جنت میں چلا جائے، یہ ہے سب سے بڑی ضرورت انسان کی۔ اب یہ محنت، جس محنت سے ہدایت پھیلتی ہے، ہدایت عام ہوتی ہے، وہ اللہ نے اس امت کو دی ہے، مجھے اور آپ کو۔ یہ اجتماع کس لیے ہے کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے، اپنے کام کو پہچانے کہ ہمارا اصل کام کیا ہے۔ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، انسانوں کو ہدایت مل جائے، تو سارا مجمع نیت کرے کہ اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ جذبہ ہو،
عزم ہو، شوق ہو، نیت ہو، یہ فکر ہو. ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کھا لو کما لو کما لو کھا لو. صبح سے شام دکان، گھر دکان، دکان گھر، گھر دفتر دفتر گھر، گھر بازار بازار گھر. ٹھیک ہے دکان کرنی ہے، منع تھوڑا ہے، دفتر کاروبار منع نہیں ہے، لیکن بھائی ایک حد ہوتی ہے. ہم دنیا میں اس لیے نہیں ہے. اصل کام کیا ہے؟ اصل کام، اصل ذمہ داری 5 ضرورتیں ہیں. 5 ضرورتیں ہیں. 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ضرورت ہے، کپڑا ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے، شادی ضرورت ہے، اور سواری ضرورت ہے. ان کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے. ان پر جان نہیں کھپانی، ان پر قوت نہیں لگانی، ان پر اپنی صلاحیت نہیں لگانی. صحابہ نے ان 5 ضرورتوں کو سادگی پہ رکھا تھا. کھانا تھا ضرورت کا، آج زور لگ گیا کھانے پر. کھانے پر کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کھا رہے ہیں، صبح کھا رہے ہیں، دوپہر کھا رہے ہیں، شام کھا رہے ہیں، اور جناب درمیان میں بھی کھا رہے ہیں، چلتے پھرتے کھا رہے ہیں. چل بھائی کوئی ایک حد ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ. عائشہ ذرا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند بھی چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. 2 مہینے میں گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. زور لگ گیا کھانوں پر، زور لگ گیا کپڑوں پر. دے جوڑے پہ جوڑا، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے، 20 جوڑے، 30 جوڑے. اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ جوڑا لے، سوٹ لینے جا رہے ہیں. سوٹ. یہ مستورات جو ہوتی نا عورتیں، ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی ہوتی ہے سوٹ لینے جانا ہے. تیسری پریشانی ہوتی ہے اتنے سوٹ ہے، پہننا کون سا ہے؟ سوٹ. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے. آپ کا انتقال ہوا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں. آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. آپ نے دعا کی کہ اللہ تو نے بیویوں میں عدل کرنے کا حکم دیا ہے، میں ظاہری عدل تو کرتا ہوں لیکن میرا دل عائشہ کی طرف مائل ہے، یہ میرے اختیار میں نہیں. اتنی عائشہ سے محبت. آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیوند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر پیوند زور لگ گیا کپڑوں پہ. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ زنا کے بھانجے فرماتے ہیں کہ میں نے خالہ کو دیکھا ایک مجلس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 70,000 درم لوگوں میں تقسیم کر دیے اور خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے. خالہ کے کپڑوں پر پیوند لگے، زور لگ گیا. سوٹ. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. کیوں آدمی مال کی حرص میں، مال کی تما لالچ میں، مال کی دوڑ میں لگ جاتا ہے، نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 2 باتیں جس میں ہوں گی وہ سیدھا جنت میں جائے گا. جو دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور جو دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا جس میں یہ 2 باتیں ہوں گی سیدھا جنت میں جائے گا. اس کے مقابلے میں شیطان نے اصول بنایا ہے، دین میں اپنے سے نیچے والوں کو دکھاتا ہے او فلاں تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا، میں جمعہ تو پڑھ لیتا ہوں نا. اور دنیا میں اپنے سے اوپر والوں کو، ایک تھا لاہور کا نا، اس کی 11 ملیں یہ واقعہ ہے، ایسی ہوائی بات نہیں ہے. 11 ملیں اس کی. تو کسی نے اسے کہا بھائی بس کر یار، بس کر، کوئی کمی ہے؟ کہ نہیں کمی کوئی نہیں ہے، میری تو نسلیں بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، تو پھر کیوں لگا رہا ہے زور؟ کہتا بات یہ ہے کہ جب کہیں بیٹھ کر بات ہوتی ہے نا فلاں کی 12 ہے تو پریشانی ہوتی ہے. تو مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ بچانا. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. زیادہ لمبے چوڑے چکر میں نہ بن جائے، یہ بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی لے لو، وہ بھی لے لو. نہیں، ضرورت کی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسی عجیب بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا اترا ہوا ہے، چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں، چٹائی یا بوریا اس پہ آرام فرما رہے ہیں، اور گھر خالی پڑا ہے، اور چٹائی کے نشانات حضور کے جسم مبارک پر ظاہر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ حالت دیکھی اللہ کے نبی کے گھر کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور عرض کہ اللہ کے رسول دعا تو فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرما دے، یہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات سنی نا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور میں او فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے، اما ترضى ان یکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت۔ ہم آخرت والے لوگ ہیں، ہم دنیا کے لوگ نہیں ہیں۔ زور غلط جگہ لگ گیا، کھانوں پر، کپڑوں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں پہ 12 13، بعض پیوند چمڑے کے۔ تیسرا زور لگ گیا مکان بنانے پر، عمارتوں پر، اونچی اونچی، بڑی بڑی، زوردار۔ قیامت کی نشانی بتائی، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتیں، بڑی بڑی، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاں پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے۔ وہ حاضر خدمت ہوئے، آپ کو سلام کیا، فأعرض عنہ، آپ نے اعراض فرمایا، پھر سلام کیا، فأعرض عنہ، انہوں نے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھا تھا یہ کس کا ہے؟ سمجھ گئے اللہ کے نبی کو میرا گھر اچھا نہیں لگا ہے، واپس گئے، فہدمها حتى سواها بالارض، اس کو گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا، اور یہ کارنامہ آگے سنایا نہیں۔ دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا، پوچھا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا اذا لم يبارك في مال العبد يجعله في الماء والطين، جب کسی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی نا تو تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ زور لگ رہا ہے غلط، کھانوں پر، کپڑوں پر، تعمیرات پر۔ چوتھا زور لگ گیا شادیوں پر، 2 سال تیاری ہو رہی، 3 سال تیاری ہو رہی۔ بھئی تمہاری شادی کی بات تو طے ہو گئی تھی، ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہ جی ابھی تیاری مکمل نہیں ہے۔ تیاری کیا تیاری بھائی؟ شریعت کا مزاج شادی سیدی، شادی کیا ہو؟ شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ شیطانی مزاج ہے، شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ ہو اور تاخیر کے ساتھ ہو۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو، حدیث میں آتا ہے نکاح مسجد میں کیا کرو۔ نکاح کہاں کرو؟ مسجد میں کرو، اور نکاح کی تشہیر کرو۔ اور ولیمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہوا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائیں، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہوا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا، یہ مالداروں کو راستہ دیا۔ اگر زور دکھانا ہے تو کیا ہے، ولیمے میں سب کو بلاؤ، لیکن ایک بات آپ نے فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ شادی میں 2 چیزیں ہیں بھائی، شادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو۔ اب زور لگ گیا، شادی کے موقع پر ایک فہرست بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جواب ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی جواب ہے؟ زور لگ گیا۔ حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں۔
آپ نے ان کے کپڑوں پر ایک خوشبو لگی دیکھی، اور عبد الرحمن یہ تمہارے کپڑوں پہ خوشبو کیسی لگی ہے؟ عرض کہ حضور تزوجت، میں نے شادی کی ہے۔ ہاں اللہ کے نبی میں ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ہو ولیمہ کر لینا۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ پانچواں زور، صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹ رہے تھے، اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہو جائے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں، قوموں کی قومیں اسلام میں آ جائیں، ملکوں کے ملک اسلام میں آ جائیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ تو دل سے نیت کریں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ کام کیا ہے؟ اس کام میں کرنا کیا ہے؟ پہلا کام اس محنت میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کون ہے، اللہ کون ہے۔ قرآن بھرا پڑا، آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن کی آیات کی سردار آیت، قرآن کی آیات کی سردار آیت وہ آیت الکرسی۔ قرآن کی تو ہر آیت بڑی شان والی ہے، جس کی ہر آیت اونچی شان والی ہو، اس کی سردار آیت کی کیا شان۔ ایک شاعر تھا بڑا مشہور عرب کا، لوگ اپنے اشعار کی تصحیح کرواتے تھے اس سے، جس سے شعر مکمل نہ ہوتا اس سے تکمیل کرواتے تھے۔ بڑا فصیح اور بلیغ، بڑا معروف فی البدیع اشعار کہنے والا۔ اللہ نے کیا فرمایا نا، اس جیسا قرآن بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی ایک سورت بنا کے دکھاؤ، چلو اس جیسی 10 آیات بنا کے دکھاؤ۔ آخر میں فرمایا چلو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا، ایک آیت ہی بنا کے دکھا۔ تو ایک شاعر اس فصیح